बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीब फारूक है और आप देख रहे हैं मुनीब फारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सबके फीडबैक का बहुत शुक्रिया। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया कीजिए। चंद आम बातें, आम खबरें। एक तो जो मौक़िफ़ अब अपनाया जा रहा है पाकिस्तान की मुंतखब जो हो इस वक्त हुकूमत है, अब उसे मुंतखब कहें क्या कहें, लेकिन वो कहते हैं मुंतखब हुकूमत है। वो ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल इस बात पर हेल बेंट है कि पाकिस्तान का जो आगे IMF का प्रोग्राम है और जो स्टैंड बाई एग्रीमेंट चल रहा है इसको सबोटाज करे। अब बेसिकली हो क्या रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें कितना कामयाब हो पाएगी ये करने में, ये मैं आपके सामने कुछ देर में बताऊंगा। दूसरी बात ये कि जो दिलचस्प अमर ये है कि जो वोट रिकाउंट हो रहे हैं, अब आप देखिए कुछ हलके ऐसे हैं जिनके अंदर जब वोट रिकाउंटिंग हो रहे हैं तो वो हलके तब्दील होते जा रहे हैं, वो मुस्लिम लीग नून जीती जा रही है। जो PTI का क्लेम है वो क्या है वो भी मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। वो अब लेकिन इनमें कितनी, इसमें किस हद तक ये चीज़ मुमकिन है, किस हद तक नहीं है, ये चीज़ आपके सामने रखनी है। दूसरी बात ये है कि जो लड़ाई लड़ रही है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अपने रिजर्व सीटों के हवाले से, वो लड़ाई हमने कल भी बताया था कि वो अब इट्स अ गॉन केस, वो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, जो एक अच्छा एलिमेंट है वो ये है कि जी जो पंजाब के अवाम के लिए कि वो है जी कि एयर एम्बुलेंस ख़रीदने की इजाज़त दे दी गई है। और ज़ाहिर बात है कैबिनेट के अंदर डिसीजन होते हैं, चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहबा ने फैसला लिया है। अब एक कुछ लोगों ने मशवरा दिया है अली अमीन गंडापुर साहब को, वो क्या मशवरा है मैं ज़रा आपके सामने वो भी रख देता हूँ। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज IMF के दफ्तर के बाहर, अब वो आप एहतजाज करें, उसमें रूह रवां आपको नज़र आएंगे वीडियो के अंदर एक शख्सियत शहबाज गिल साहब। अब ये वहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, री इलेक्शन ऑर्डर करा लें, फ़लान कर लें, ये कर लें, वो कर लें। पहले भी IMF कह चुका है हमारा ये मैंडेट नहीं है, उन्होंने हुकूमत के साथ काम करना है और वो करेंगे। लेकिन ठीक है, जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है वो हैविली, मतलब मैं समझता हूँ कि अगर ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट 85-90% तो वो बिल्कुल तहरीक इंसाफ के हक़ में, और वो उनका ये क्लेम है कि तहरीक इंसाफ से इलेक्शन चुराया गया है। लेकिन मैं उसी डायस्पोरा को कहते हैं, और वो फ़ौज के ख़िलाफ़ भी हैं, वो फिर बहुत सी बातें करते हैं, बहुत से नारे भी लगाते हैं। लेकिन जब हम उनसे पूछते हैं या कोई भी पूछेगा कि नहीं बिल्कुल ये बात आपकी दुरुस्त है कि, और इस पर बिल्कुल शकूक व शुबहात है और ये इलेक्शन मुतनाज़ा है, लेकिन क्या 2018 का इलेक्शन मुतनाज़ा था, तो वो आएँ बाएँ शाये से काम लेते हैं, उसका वो क्लियर जवाब नहीं देते। ये मसला पूरी तहरीक इंसाफ के साथ और जो तहरीक इंसाफ के जितने पैरोकार हैं उनके साथ ये होता है, और वो रहता है मेरे ख्याल में। शायद हम इतनी सेलेक्टिव डिस्टॉर्शन तो हम बड़े कन्वीनियंटली कर लेते हैं, लेकिन चले ये सिलसिला चलता रहे, लेकिन इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा। जितना मर्ज़ी आप शोर मचा लें, इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब फ़र्क ये नहीं पड़ेगा, लेकिन जो पाकिस्तान के जो इंटरनेशनल, जो पाकिस्तान का डायस्पोरा है, जो बाहर लोग रहते हैं, तारकीन वतन जो हैं, वो उनका गुस्सा और उनकी नफ़रत, वो ज़ाहिर बात है फिर उसको इस्तेमाल किया जाता है, और उसको इस्तेमाल किया भी जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। राइटली सो करें, 100 दफ़ा करें। अब क्या उससे फ़र्क पड़ेगा, मैं बता चुका हूँ, उससे फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा। ये निज़ाम कारोबार हुकूमत है, ये ऐसे ही चलता रहेगा और ऐसे ही चलता आगे जाएगा। लेकिन क्या इस सब के बावजूद, मतलब करने के बाद, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीद रख सकती है कि जी हम ये करेंगे तो फिर इस्टेब्लिशमेंट हमसे बात करेगी और हमारा जो सारा, क्योंकि मैं अभी भी कहता हूँ, मैं तो ये बात चैलेंज के तौर पे कहता हूँ ना, कि पूरा जो इनकलाब है ना वो सिर्फ इस पे है कि मेरी सेटिंग करा दो। तो क्या सेटिंग हो पाएगी? भाई नहीं, इससे सेटिंग नहीं होगी। सेटिंग आपको और तरीके से करवानी पड़ेगी इस्टेब्लिशमेंट के साथ, और जब करेंगे, बाकियों ने भी की है, आप भी करेंगे जब इक़्तिदार करीब आपको आता नज़र आएगा। अच्छा, एक और बात ये कि अब खबर अच्छी है बुरी है, लेकिन पंजाब के अवाम के लिए एयर एम्बुलेंस, हेलीकॉप्टर भी ख़रीदा जाएगा, जहाज़ भी होगा। क्या ये चीज़ें ज़रूरी हैं या महज दिखावा है? अली अमीन गंडापुर साहब जो कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं, उनको भी किसी ने कहा है कि भाई आप भी यार अपने ज़रा हाथ पाँव मारें, क्योंकि जिस तरीके की वज़ारत आला मरीम नवाज़ शरीफ साहबा ने पंजाब में चलानी शुरू की है, उसके ऊपर बेशुमार तनकीद हो रही है कि ये तो थिएटर बन गया है, ये तो स्टार प्लस बन गया है, कैमरा मैन अंदर घरों में घुसते हैं, फिर वो शूट करते हैं कि मरीम नवाज़ शरीफ साहबा अंदर आ रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, फलान है। अब बात यह है कि यार अगर टिकटॉक के ऊपर लोग मशहूर हो सकते हैं और सियासतदान हो सकते हैं आप, और बड़ी उनकी फॉलोइंग हो सकती है,
پورا بیانیہ بن سکتا ہے. کوئی نماز پڑھ رہا ہے, عمران خان صاحب نماز پڑھتے تھے, یا ان کی تصویریں لگائی جاتی تھی کہ دیکھیں کتنے عظیم لیڈر نماز پڑھ رہے ہیں. بے شک میں نہیں کہتا وہ خود کہتے ہوں گے, لیکن کوئی کھینچ کے لگا دیتا تھا, پھر لوگ اس پہ ماشاء اللہ کرتے تھے, کہتے تھے. اب جب یہ سارا کچھ ہوتا رہے گا تو, اور یہ کیونکہ دور ہی وہ چل گیا دکھاوے کا, شعبدہ بازی کا, تو کوئی اس کے اندر پیچھے کیوں رہے گا. پی ایم این نے بھی سوچا کہ ہم برانڈنگ کریں گے مریم نواز شریف کی, اور وہ کر رہے ہیں برانڈنگ, اور انہوں نے شروع کی. میں نہیں کہتا کہ یہ درست کام ہے, نہیں ہے, لیکن جس طریقے کی وزارت اعلیٰ انہوں نے چلانی شروع کی ہے, ہینڈز آن, کہ دن میں اتنی میٹنگز کرنی ہے, ہر جگہ چلے جانا ہے, یہ بھی کرو ٹھیک, یہ بھی کرو ٹھیک, اور ابھی دن 10-12 ہوئے ہیں. لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اگر مریم نواز شریف اسی طرح کام کرتی رہی تو وہ بڑا ٹف کمپٹیشن دیں گی باقی وزرائے اعلیٰ کو. کیونکہ آپ دیکھیں سندھ کے اندر مراد علی شاہ صاحب کی تیسری ٹرم ہے, وہ ایک سیٹ پیٹرن ہے. وہ سندھ کے اندر پیپلز پارٹی مضبوط بھی ہے, اور مراد علی شاہ صاحب کو کا گورننس سٹائل سب کے سامنے ہے, افیکٹو ہے وہ, ظاہری بات ہے اس پہ بہت سے تنقید بھی ہوتی ہے. خیبر پختونخوا کے اندر علی امین گنڈا پور صاحب ایک نئی شخصیت ہے بحیثیت وزیر اعلیٰ. مقابلہ یہاں شروع ہو جائے گا, اور ہونا بھی چاہیے, ہیلدی کمپٹیشن تو ہر جگہ ہونا چاہیے. اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ خالی یہ بڑکے نہیں ہونی چاہیے, ایکچولی آپ کو نظر آنا چاہیے. اور وہاں پر بھی آپ ان قریب دیکھیں گے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کی بھی ویڈیوز نظر آئیں گی آپ کو. وہ ایک ادھی تو شاید وہ پتہ نہیں کب کی ہے کہ وہ لوگ دیکھیں اس پہ ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دھکا لگا رہے ہیں وہ ایمبولینس کو. تو اس طرح آپ کو اور بہت سی چیزیں نظر آئیں گی, کیونکہ زمانہ ہی یہ ہے, لوگوں کو دکھانا ہے, آپ نے برانڈنگ کرنی ہے. تو جس طریقے کی وزارت اعلیٰ پنجاب میں مسلم لیگ نون یعنی مریم نواز شریف صاحبہ چلا رہی ہیں, اس کو میٹ اپ کرنے کے لیے تو پھر یہ برانڈنگ اب سب کو کرنی پڑے گی. اور وہ اب آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی اب یہ کہا جا رہا ہے ایئر ایمبولینس, وہ کہہ رہے ہیں فضول پیسے لگا رہے ہیں, فلان کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. میں آپ کو اس کی چھوٹی سی ایک مثال یہ دے دیتا ہوں کہ اگر پبلک ویلفیئر کے لیے کوئی منصوبہ ہوگا, اور اگر اس میں چور بازاری نہ ہو, اس میں کرپشن نہ ہو, اس میں مس یوز نہ ہو, اور لوگوں کو اس سے فائدہ ہونا شروع ہو, پھر لوگوں, میں نہیں کہتا اس پہ ووٹ مل جاتا ہے, لیکن پھر لوگ اس پہ راضی بہت ہوتے ہیں. شہباز شریف صاحب کے دور میں کیا تھا کہ جی وہ پیسے انہوں نے کہا جی میں نے پیسے بچائے ہیں. لوگوں کو ہوتا ہے کہ جی ہمیں سہولت بھی کتنی دی. اب لوگ شروع میں جو میٹرو بن گئی, اور یہ جنگلہ بس بن گئی, اور آج بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے میٹرو کے اوپر جو لوگ سفر کرتے ہیں اور اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا فرق ہے. اسی طرح اورنج ٹرین کے اوپر لوگوں نے بڑا اعتراض کیا, لیکن آپ دیکھ لیں کہ میٹرو پشاور میں خیبر پختونخوا کی حکومت کو بھی بنانی پڑ گئی, عمران خان صاحب کی حکومت کو بنانی پڑ گئی, کیونکہ وہ پبلک گڈ ہے یار, لوگ اس سے راضی ہوتے ہیں, غریب آدمی کو اس سے فائدہ ہوتا ہے. تو ایسے ویلفیئر کے کام ہونے چاہیے. اگر واقعی مریضوں کو ہنگامی طور پر کسی جگہ منتقل کرنا, خدا نخواستہ کو حادثہ ہو جاتا ہے, وہاں سے لوگوں کو ایئر لفٹ کرنا اور اسپتالوں تک پہنچانا, اور اگر اس سے جانیں بچتی ہیں, تو میں کہتا ہوں پنجاب کی عوام کے اوپر یہ خرچ پیسہ ہونا چاہیے. یہ بالکل عوام کا حق ہے کہ ریاست ان پر اور حکومت ان پہ پیسہ خرچ کرے. تو اس پہ تو میں نہیں کہتا بیجا تنقید, جو اتنا مرضی کو کر لے ٹھیک ہے. لوگوں نے شروع میں پرویز الہی صاحب نے 1122 بنایا, لوگوں نے کہا جی کیا فائدہ ہوگا جی دور دراز علاقوں میں, لیکن وہ 1122 آج تک کیوں کامیاب ہے؟ کیونکہ وہ پبلک گڈ کے لیے, وہ اسی لیے کامیاب ہوا, کسی نے اسے بند نہیں کیا, وہ اسی لیے چلتا رہا اور اس کو ایکسپینڈ کیا جاتا رہا, کیونکہ وہ پبلک گڈ کے لیے لوگ اس کا فائدہ عام آدمی کو پہنچتا ہے. اگر اس سے بھی عام آدمی کو فائدہ پہنچے گا مریضوں کو ایئر لفٹ کرنے کا, تو لوگ ضرور اس سے فائدہ اٹھائیں گے. اب جناب آپ آ جائیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے نا, وہ آج بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم مزاحمت کرنے جا رہے ہیں اور ہم ٹھیک ٹھاک مزاحمت کریں گے. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ مزاحمت وہ کر لیں, لیکن اس مزاحمت سے سوائے عمران خان صاحب کے سامنے نمبر ٹانگنے کے اور کچھ حاصل نہیں ہوگا. تو ابھی بھی جو لوگ بیٹھے ہیں, ظاہری بات ہے بہت طاقتور دفاتر کے اندر, وہ یہ کہتے ہیں یہ بھی کر کے دیکھ لیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور یہ پولیٹیکلی انگیج اگر کسی جماعت سے کرتے ہیں 100 دفعہ کریں, لیکن اگر یہ پھڈا لگائیں گے اور اڈا لگا لیں گے اور ہمارے ساتھ لڑائی لڑیں گے, تو پھر ہم جو لڑائی لڑیں گا ہم اس کی گت بنا دیں گے. اب ٹھیک ہے جی, وہ میں اس پالیسی کے حق میں تو بالکل نہیں ہوں. میں تو کہتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کو سپیس ملنی چاہیے, اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ ڈائلاگ ہونا چاہیے, اور تحریک انصاف کی مسائل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ختم ہونا چاہیے, اور فیئر کمپٹیشن ہونا چاہیے. ملک کی سیاست کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا رول ختم ہونا چاہیے. لیکن جو حالات ہیں ان کو میں ان کے اوپر پینٹ کر کے تو آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتا. جو اصل حالات ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیے. اب آ جاتے ہیں جی سب سے عام مدعے کے اوپر کہ جی تحریک انصاف کے حوالے سے کہا جا رہا ہے, اور یہ کلیم ہے بہت سے تحریک انصاف کے لوگوں کا جی, کہ الیکشن کمشنر کو یہ ٹاسک دیا گیا جی کہ 20 نشستوں کو ٹرن کر دے,
اور وہ پی ٹی آئی سے لے کر مسلم لیگ نون کو دے دیں. وہ کیا فرما رہے ہیں سنیے. چیف الیکشن کمشنر کو ایک ٹاسک دیا گیا ہے کہ کوئی تقریباً پی ٹی آئی کی 20 حلقوں کو جو ہے نا آپ نے مسلم لیگ نون کو دینے ہیں، اور اس کے لیے جو ہے نا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پروسیس شروع ہو چکے ہیں. اب یہ قانونی طور پر یہ کیا ممکن ہے؟ اتنا آسان ہے. اب چند حلقے، اب یہ جیسے ہے جی اظہر قیوم نارا، یہ نون لیگ کے NA81 سے تھے کینڈیڈیٹ. ان کو 1 لاکھ ان کو اس حلقے سے جب الیکشن کا رزلٹ آیا تو یہ ہار چکے تھے. اور اب جب 75 پولنگ سٹیشنز پر صرف جب ری پول ہوئی ہے، ری کاؤنٹنگ کی گئی ہے، دوبارہ گنتی کی گئی ہے، تو نون لیگ کے اظہر قیوم نارا کے ووٹوں میں 3197 ووٹوں کا اضافہ ہوا، جبکہ ان سے پہلے بلال اعجاز 7791 ووٹوں سے جیتے تھے. یعنی کہ تقریباً 10,000 ووٹ نارا صاحب کے پاس چلے گئے. یہ کیا 10,000 ووٹ ایسے ہی چلے گئے؟ کچھ کینڈیڈیٹ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے کاؤنٹنگ نہیں ہوئی، ری کاؤنٹنگ بالکل ہونی چاہیے. لیکن اب جیسے عبد الرحمان خان کانجو ہیں، یہ ان کا جب ری کاؤنٹ ہوا ہے تو عبد الرحمان کانجو صاحب جو ہے، جو 6,000 ووٹوں سے آ رہے تھے، وہ دوبارہ گنتی ہوئی ہے تو وہ 7,003 ووٹوں سے جیت چکے ہیں اپنے اپوننٹ سے. اسی طرح NA97 میں فیصلہ آباد، وہاں علی گور بلوچ صاحب کا یہ دعویٰ ہے جی کہ میں جیت چکا ہوں. ٹھیک ہے جی. اور PP 100 فیصلہ آباد، یہاں مسلم لیگ نون کے امیدوار جیتے ہیں ری کاؤنٹنگ کے بعد، یعنی دوبارہ گنتی کے بعد. کلر سیدہ، بکر، پشاور، کراچی میں کماڑی کا جو حلقہ ہے. اب آپ اگر اس بات سے اندازہ لگائیں، کیا یہ تمام چیزیں اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے اور اس طرح باقاعدہ طور پر ہو رہا ہے؟ عام طور پر اگر میں نے کل بھی کاشف بھائی صاحب کے پروگرام میں نے بات کی کہ کوئی پروسیس اگر جتنا جینون بھی ہو، لیکن اگر اس کے اوپر یہ چیز آ جائے نا تو وہ پروسیس سارا گدلا ہو جاتا ہے. اس پہ متنازع جو ایلیمنٹ آ جائے تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں پتہ نہیں یہ ٹھیک ہوا بھی ہے جی کہ نہیں، پتہ نہیں جی، یہاں پر بھی اسٹیبلشمنٹ نے ڈنڈی مار دی ہوگی. لیکن الیکشن تک تو ٹھیک ہے، لیکن کیا اب یہ باقاعدہ طور پر دوبارہ یہ اسی کی کنٹینیوٹی ہے جو چل رہا ہے اور یہ باقاعدہ طور پر الیکشن مینج ہو رہا ہے؟ اس کے بارے میں تحریک انصاف کا آرگومنٹ یہ ہے کہ یہ دھاندلی ہو رہی ہے اور ہمارے ساتھ یہ الیکشن کمشنر کر رہے ہیں، جبکہ جو لوگ جیت رہے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو لکھی پڑی بات کر رہے ہیں. اس کے بارے میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ تحریک انصاف کو ریزرو سیٹیں ملے گی نہیں، لڑائی لڑ کے وہ کہتے ہیں، اگر ان کی آرگومنٹ دیکھا رہے تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم پاؤں پڑھ کے تو نہیں بات کر سکتے، ہم کچھ اپنا زور دکھائیں گے تو اسٹیبلشمنٹ مجبور ہوگی ہم سے بات کرنے پہ. لیکن جب ہم اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے خبر لیتے ہیں تو وہاں کوئی ایسا سائن ہی نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ نہیں کوئی ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہے یا تحریک انصاف سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے. یہ بات اب اریٹیٹ دوبارہ کرے گی پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں کو. آخر میں چلتے چلتے میں ضرور کہوں، تحریک انصاف نے دوبارہ ایک سرکولر جاری کیا اور ان میں جرنلسٹ مختلف ہیں جن میں میرا نام بھی شامل ہے. اس میں عادل شاہ زیب صاحب ہیں، اس میں کامران شاہد صاحب ہیں، اس میں شاہ زیب خاندادہ صاحب ہیں، اس میں میرے بھائی سلیم صافی صاحب ہیں. ان کا کہا گیا جی کہ ان کے پروگرامز میں نہیں جانا کیونکہ انہوں نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے. تو 100 بسم اللہ جی، بائیکاٹ جو سچ حق کی بات ہے. اور میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ جی جو بات آپ نہیں کہتے وہ ہم کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ 2018 کے انتخاب میں بھی آپ یعنی تحریک انصاف کو دھاندلی کر کے لایا گیا، اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی. آج ہم کہتے ہیں کہ یہ مسلم لیگ نون کی حکومت اور یہ سب PDM وغیرہ کو اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی اور تحریک انصاف کو بہت لوگوں نے ووٹ ڈالا، سب کچھ ہوا. یہ تو ہم کہتے ہیں، لیکن آپ کو یہ باتیں اچھی نہیں لگتی تو کوئی بات نہیں، آپ کی مرضی ہے. میں تو اپنے تحریک انصاف کے دوست ہیں، ظاہری بات ہے. کئی ایسے ہمارے اچھے دوست ہیں وہ جب ہم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں یار پارٹی پالیسی ہے، ہمیں آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے. تو میرے لیے یہی سب سے بڑا اور سب سے اہمیت کی بات یہ کہ میرا سب سے بڑا عزت اور احترام کا تعلق ہے. آج نہیں تو کل جب ان کو احساس ہوگا تو وہ ہمارے پروگرامز میں ضرور انشاءاللہ آئیں گے اور ہم انہیں اپنے معزز مہمانوں کو ہمیشہ دعوت دیتے رہیں گے. آنا نہ آنا ان کی ثواب دید ہے. اس بلاگ کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے گا. خدا حافظ.